बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। आज के प्रोग्राम में नाजरीन हम बात करेंगे कि हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो कवानीन मुल्क में बनने हैं, वो कवानीन जो कि फैटफ की सिफारिशात पर बनने हैं, अगर वो ना बनाए गए तो जिनकी बेसिस पर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में भी जा सकता है। हुकूमत ये कह रही है कि अपोजिशन उस कानून को पास करवाने के लिए हमारी मदद नहीं कर रही, उल्टा हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। नैब कानून में कुछ ऐसी तरमीम ऑपोजिशन चाह रही है कि जिससे इन्हें रिलीफ मिल जाए। दूसरी तरफ से ऑपोजिशन का ये इल्जाम हुकूमत की तरफ है। ऑपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत इस वक्त को इस्तेमाल करते हुए जानबूझकर कुछ ऐसी शकें इन कवानीन में पास कराना चाह रही है जिनके जरिए मजीद सख्त किया जा सके कवानीन को और ऑपोजिशन के खिलाफ उन्हें इस्तेमाल किया जा सके। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी आज के अगर ऑपोजिशन और हुकूमत के सीनियर मोस्ट सियासतदान एक दूसरे पर जाती हमले करेंगे, एक दूसरे की बात ऐवान में नहीं सुनेंगे, तो आगे ऐवान किस तरह से चलेगा, आगे कानून साजी किस तरह से होगी, आगे एक पेज पर आने के जो मामलात है कौमी मफाद की खातिर वो किस तरह से पूरे किए जाएंगे। और साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि जो मुलाकात हुई पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी की और शहबाज शरीफ साहब की, और वो मुलाकात कराई गई मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से, ये दोनों रहनुमा आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं मिलना चाहते थे, इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। और उस मुलाकात के नतीजे में कुछ निकलेगा भी या नहीं, ये भी इस प्रोग्राम में तज्जियाकारों से पूछेंगे जो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में मौजूद होंगे मुबशर बुखारी साहब, तज्जियाकार हैं, लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया मुबशर बुखारी साहब, आपने वक्त दिया। इरशाद अहमद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, कॉलम निगार हैं, तज्जियाकार हैं और वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपके भी वक्त का। प्रोग्राम में हमारे साथ ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब भी मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं और सियासी मामलात पर भी नजर रखते हैं, उनका भी तज्जिया लेंगे आज प्रोग्राम में। इरशाद साहब, सबसे पहले ये जो कुछ रोज पहले ऑपोजिशन और हुकूमत के जो बेंचेस हैं दोनों के दरमियान कुछ गर्मा गर्मी रही, कुछ बिल्स पास होना थे, इंसदादे दहशतगर्दी का बिल पास होना था, सलामती कौंसिल एक्ट पास होना था, लेकिन उसके अलावा वहां पर जो शोर शराबा चलता रहा वो कुछ क्लिप्स हैं, मैं अपने नाजरीन को दिखाना चाह रहा हूं, नाजरीन देखिए जरा। ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि उनकी जाती जिंदगी पर हमला किया गया, लिहाजा वो उसका जवाब देने चाहते हैं, तो वो भी जरा सुन लीजिए, उसके बाद इरशाद आरिफ साहब का इस पर तज्जिया लेते हैं, देखिए जरा। तो इजलास शोर शराबे की नज़र हुआ, गो के 2 बिल्स पास हो गए इसी शोर शराबे के दौरान, लेकिन मुबशर बुखारी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ, ये फरमाइएगा कि ये हर दफ़ा जब भी हाउस इन सेशन होता है हम ये देखते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्टिव डिबेट होने की बजाय ये जो हाउस चल रहा है, अवाम के करोड़ों रुपए टैक्स के यहाँ पर लग रहे हैं, ये एक दूसरे की जातियात पर हमले करना शुरू कर देते हैं और ये सिलसिला बड़े अरसे से इस पर तनकीद हम करते हैं। लेकिन इस कदर सीनियर सियासतदान, चले मुराद सईद की बात समझ आती है, फैसल वावड़ा की बात समझ आती है, या अपोजिशन बेंचेस पर कुछ जूनियर्स की बात समझ आती है, ये सीनियर मोस्ट लोग अब एक दूसरे की जातियात पर उतर आएंगे और इस तरह से मामला इजलास जो है वो शोर शराबे की नजर होना शुरू होगा, तो फिर उम्मीद तो किससे रखी जाए। बिल्कुल, देखिए पंजाब असम्बली एक लंबा अरसा मैंने कवर की और यही एटीट्यूड हमें देखने में आता था, लेकिन कम कम आता था। ख़ुसूसी तौर पे मुशर्रफ दौर में ये एटीट्यूड बढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद ये बढ़ता गया। 2008 वाली असम्बली थी उसमें हमें निस्बतन ये कम दिखाई दिया। 2013 में दोबारा जो है इसी तरह के मामलात, और ये तकरीबन तमाम जो सूबाई और नेशनल असम्बलियाँ हैं उसमें ऐसे ही होता है कि लेजिस्लेटर्स जो हैं जिनका काम लेजिस्लेशन है, कतन किसी भी जमहूरियत में लेजिस्लेटर का काम ये नहीं होता कि वो तरक्याती फंड्स की डिमांड करे या तरक्याती मंसूबे जो हैं उनके बारे में डिस्कस करे और या फिर इस तरह के ज़ाती फ़िक्रे या ज़ाती जंग में मुलव्वस हो। ये हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है इन मामलात में जो है अपना असल काम भूल के, हमारे पार्लियामेंटेरियंस लेजिस्लेशन भूल के इस तरह की चीज़ें, और इसको हम कहते हैं प्लेइंग विद गैलरी। बुनियादी तौर पे अगर एक बंदा शरीफ आदमी है, खामोश बैठा हुआ है, कभी कभार पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलता है या पीछे बैठ के लेजिस्लेशन में हिस्सा लेता है, कहीं पे उसने कोई अमेंडमेंट में हिस्सा दे दिया, उसको शायद हमारा मीडिया भी उस तरह कवर नहीं करता। और आप देखिए कि मीडिया कवरेज उन लोगों की बहुत ज़्यादा होती है जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। और चूँकि अब आप देखिए, आपने अपने इंट्रो में आप ख्वाजा आसिफ साहब को इग्नोर नहीं कर सके, आप अपने इंट्रो में शाह महमूद कुरैशी साहब को इग्नोर नहीं कर सके, क्योंकि एक सीन हुआ है, अगरचे हम उनको चाहते हैं कि वो अखलाकियात का मुजाहरा करें, उनका जो असल काम है
اس پہ آئیں, بلیم گیم نہ کریں, اور پبلک انٹرسٹ میں جو لیجسلیشن ہے اس میں حصہ لیں. اب اس کا قصوروار کون ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو لیڈر کا, ہمارے پولیٹیکل سائنس میں کہا جاتا ہے کہ لیڈر کا کام جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ لیڈرز جو ہیں وہ ایسی چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھیے اگر محسوس نہ کریں اکبر صاحب, تو یہاں پہ اب پارٹیز میں کسی کو پرومیننٹ پوزیشن دینے کا کرائیٹیریا یہ بن جاتا ہے کہ یہ کتنا ووکل ہے, یہ کتنا روڈ ہے, یہ میڈیا کے سامنے کتنا روڈ ہو سکتا ہے دوسری پارٹیز کے حوالے سے, یا فلور پہ کتنا روڈ ہو سکتا ہے. نہیں, اس میں میں نے محسوس کیوں کرنا تھا بخاری صاحب؟ تو اس میں نہیں, ویسے ہی عرض کر رہا ہوں. تو جب کرائیٹیریا یہ بن جائے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں, تو پھر وہ لوگ یہی کریں گے, اپنی پرفارمنس شو کرنے کے لیے اپنے لیڈرز کو اپنا اصل مقصد کام ہی الٹا چل رہا ہے یہاں پہ. اور اب آپ ارشاد صاحب کو شامل گفتگو کر لیں اسی معاملے پر. ارشاد صاحب, پہلے تو یہ تھا کہ چلیں جو قدرے نسبتاً جونیئرز ہیں اسمبلی میں وہ ایک دوسرے پر ذاتی حملے کر رہے ہیں یا اس طرح کی تقاریر کر رہے ہیں, تو جو سینئرز ہیں وہ انٹروین کر کے, پرویز خٹک صاحب ہم نے دیکھا, شاہ محمود قریشی صاحب خود ہم نے دیکھا کہ وہ انٹرویو کر کے کچھ سمجھانے بجھانے کی کوشش کرتے تھے. اب معاملات یہاں تک آن پہنچے ہیں کہ سینئر موسٹ لیڈران ٹریجری بینچز پر بھی, اپوزیشن بینچز پر بھی ایک دوسرے پر اب ذاتی حملے کرنا شروع ہو گئے ہیں, اور باقاعدہ اتنا غصہ کہ منہ سے جھاگ نکل رہی ہے. تو پہلے تو کچھ امید تھی کہ یہ بڑے سمجھا لیں گے, اب بڑے ہی لڑ پڑے ہیں, تو یہ آگے معاملات کدھر کو جائیں گے؟ دیکھیے, پاکستان میں جمہوریت کی ناکامی کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس میں عدم برداشت ہے, اور دوسرا معاشرے کا مزاج ہم نے اتنا بگاڑ دیا ہے کہ جو جتنا ووکل ہے, جو جتنا میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا زبان دراز ہے, اس کی اتنی کی اہمیت ہے. اور یہ صرف میڈیا کی نظروں میں نہیں ہے بلکہ لیڈرشپ کی نظروں میں بھی, پارٹی کی نظروں میں بھی, اور عوام کی نظروں میں بھی. تو اس جب کرائیٹیریا یہ بن گیا تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ہر آدمی کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ میں نے اپنے لیڈر کو, اپنے پارٹی کارکنوں کو, عوام کو مروب کرنا ہے, متاثر کرنا ہے, تو وہ پھر اس طرح سے بولتا ہے. میں ایک مثال دوں گا, جناب اے کے بروہی صاحب ہمارے بہت بڑے قانون دان تھے پاکستان کے, وہ کچھ عرصہ انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر رہے. وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ جواہر لال نہرو سے ملنے گئے وہ ان کے اسمبلی چیمبر میں, تو نہرو صاحب پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے اور مخالفین بڑا انہیں سخت سخت کہہ رہے تھے, بڑی تقریریں ہو رہی تھی اور وہ چپ کر کے سن رہے تھے. تو جب وہ چیمبر میں آئے اور انہوں نے کہا کہ معذرت کی کہ میں ذرا لیٹ ہو گیا ہوں, تو میں ذرا ایک ضروری سیشن چل رہا تھا تو اس میں شریک تھا. تو بروہی صاحب کہتے, میں نے کہا ہاں جی, وہ ضروری سیشن یہ تھا کہ آپ کی وہاں الزام تراشی ہو رہی تھی, کردار کشی ہو رہی تھی اور آپ سن رہے تھے. تو انہوں نے, جواہر لال نہرو نے جو بات کی وہ بروہی صاحب اس کو دہرایا کرتے تھے. انہوں نے کہا دیکھیں, میری جو قوم ہے وہ جمہوریت سے آشنا نہیں ہے, میرے پارلیمنٹیرین جو ہیں وہ برداشت, تحمل, رواداری جو ایک سیاستدان کا خاصہ ہونا چاہیے, جمہوریت پسند کا خاصہ, اس سے بہت زیادہ آشنا نہیں ہے. میں ان کی تربیت کر رہا ہوں کہ مجھ پر جو الزام تراشی ہوتی ہے یا مجھ پر سخت تنقید ہوتی ہے میں اس کو برداشت کرتا ہوں. میں انہیں اپنے جو کولیگز ہیں ان کو بتاتا ہوں کہ تمہیں برداشت کی عادت ڈالنی چاہیے. ہمارے ہاں برداشت کا تو یہ عالم ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم موجودہ عمران خان ہوں یا اس سے پہلے جناب نواز شریف صاحب تھے, وہ اسمبلی میں اس لیے نہیں آتے کہ انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے ان پر جو ہونے والی تنقید ہے. اور اپوزیشن کا عالم یہ ہے جو سب سے بڑی اس ملک میں علمبردار ہے کہ جی ہم تو جمہوریت کے علمبردار ہیں اور ہم تو جمہوری روایات کے علمبردار ہیں, کہ وہ وزیر اعظم کی تقریر بھی سننا وہ پسند نہیں کرتے. اور مراد صاحب کھڑا ہوتا ہے تو بلاول بھٹو صاحب اور دوسرے اپوزیشن کے لوگ واک آؤٹ کر جاتے ہیں. پاکستان بہت زیادہ مسئلے پاکستان کے لیے کریٹ ہو سکتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس کا موقف درست ہے, کنسیڈرنگ کہ دنیا میں پہلے بھی منی لانڈرنگ بلز موجود, لاز موجود ہیں, ان کو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان میں, بجائے اس کے کہ اس طرح کی کوئی ڈریکونین شک بیچ میں ڈال کے اس کو متنازع بنایا جائے حکومت کی طرف سے. کال غالباً ڈراپ ہو گئی, ان سے رابطہ کرتے ہیں دوبارہ. مبشر بخاری صاحب, سیم سوال یہ آپ سے ہے کہ جو حکومت ہے وہ کیا ریپلیکیٹ نہیں کر سکتی تھی؟ پورے خطے کے اندر منی لانڈرنگ قوانین موجود ہیں, بہت سے ممالک کے اندر موجود ہیں, ہر جگہ پر ان کی انفورسمنٹ ہو رہی ہے. یہاں پر اس طرح کا بیچ میں ایک شک ڈال دینا, خاص طور پر جس کو اپوزیشن نے اٹھایا
کہ صرف آپ سیکرٹری داخلہ کے حکم پر کوئی بندہ اگر منی لانڈرنگ میں ملوث آپ کو نظر آیا, آپ اس کو 2 مہینے تک آپ قید کر سکتے ہیں, آپ نظر بند کر سکتے ہیں اس کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک منی مارشل لاء لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جی دیکھیے, اگر اس طرح ہی کسی انڈیویجول کے کہنے پہ کوئی بھی قانون ہو, کسی انڈیویجول کے کہنے پہ کسی کو اٹھا لیا جائے اور 2 ماہ تک نظر بند رکھا جائے, تو اگر آپ ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن میں اور کنونشنز اگر آپ دیکھیں جو ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں, اس میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس طرح. اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا وار آن ٹیرر جب ہو رہی تھی تو امریکہ پہ سب سے زیادہ کرٹیسزم ہوا, کیونکہ وہ بندوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اگرچہ وہ منی لانڈرنگ نہیں تھی, لیکن بہت سارے کیسز ایسے بھی ہوئے جس میں کچھ لوگوں نے جو منی لانڈرنگ کی ٹیرر نیٹ ورکس کے لیے, ان کو اٹھا لیا گیا اور ہم انہیں میڈیا ڈریکونین لا کہتا ہے یا ان کو اینٹی ہیومن رائٹس سٹیپس ڈیسپریٹ ٹائمز میں. جی بالکل. اور کوئی بھی قانون اس طرح کا جو ہو اسے ڈریکونین ہی کہا جاتا ہے, کیونکہ ایک تو اس بندے کو اپنی صفائی دینے کا حق ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ آپ 2 ماہ تک جو ہے آپ اسے کہیں بھی رکھ لیں اور اس کو یہ رائٹ بھی نہ دیں وہ کہیں بھی جا کے اپنے صفائی. اور ایسے بہت سے قوانین ہمارے یہاں پہ موجود ہیں. میں اس وقت چونکہ کنٹروورشل ہو جائے گی بات زیادہ, جس کو میں مینشن نہیں کر سکتا, جو ڈریکونین ہیں, لیکن ہم ان پہ بہت ساری ریزنز کی وجہ سے بات نہیں کر پاتے. تو یہ بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. ہمارے آگے آلریڈی آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ ایف آئی اے کام کر رہی ہے, ہمارے یہاں پہ سی ٹی ڈی کام کر رہی ہے. حکومت کو چاہیے کیا تھا یہاں پر؟ یہاں پہ حکومت کو چاہیے تھا آلریڈی جو ہمارے پاس قوانین ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سفارشات ہمیں باہر سے آئی ہوئی ہیں کہ اس حد تک آپ کرب کرنے کے لیے منی لانڈرنگ کو سخت قوانین بنائیں, تو ہم تو اس طرح کا بنا رہے ہیں. جی یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ باہر سے کیا ریکمنڈیشنز آئی تھی اور آپ کتنے سٹیپس اہیڈ گئے ہیں, کیونکہ میرا نہیں خیال کہ باہر سے ایف اے ٹی ایف بھی جو ہے وہ اس طرح کی ریکمنڈیشن بھیجے جس میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو, کیونکہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کوئی بھی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں. تو چونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے اس لا کو, یہ جو پرٹیکل امینڈمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو تو ڈریکونین کہہ رہے ہیں ہم, اور اس کی اسپرٹ بھی شاید ڈریکونین ہی ہے. اس لیے ایسے لاز کی قطعاً کسی بھی سوسائٹی میں گنجائش نہیں ہوتی. ہونا یہ چاہیے تھا. ہماری اس وقت 3 ایجنسیز مینلی منی لانڈرنگ پہ کام کر رہی ہیں. نمبر 1 ISI, نمبر 2 CTD, نمبر 3 FIA. جو لاز جن لاز کے تحت وہ آلریڈی کام کر رہی ہیں انہی لاز کو آپ اپ گریڈ کریں, اور بہت اچھا ڈیلیور کر رہی ہیں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. انہیں اپ گریڈ کریں اور اس کے بعد آپ اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ ریکٹیفائی کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں FATF کو. یہ دیکھیے جی یہ ڈرافٹ ہے, ان سے آپ مزید مانگ سکتے ہیں. اور جس طریقے سے یہ کروانے کی کوشش کی گئی ہے وہ میرے خیال میں سیٹسفیکٹری نہیں. کچھ اور معاملات پر بھی بات کرنی ناظرین, لیکن یہاں پر ایک بریک کا وقت ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو بات ہوتی ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کے سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہیں. ارشاد عارف صاحب, اپوزیشن کا یہ الزام اور حکومت کا ان پر کاؤنٹر الزام کہ ہم یہاں پر ایک قومی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, اگر یہ فیٹف کی سفارشات کے مطابق ہم نے قانون نہ بنایا تو ہم بلیک لسٹ میں جا سکتے ہیں, مزید ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں ہم پہ. اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ اس بہانے سے یہ ساتھ ہی یہ نیب کے قانون میں ترامیم کرا کے یہ جو ایکسٹینشن والی بات ہوئی چیئرمین نیب کی ٹینیور کے حوالے سے, یہ اس کو بھی پاس کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ساتھ یہ منی مارشل لا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. کس حد تک آپ کو اپوزیشن کے الزامات میں اور حکومت کے اپوزیشن پر الزامات میں صداقت لگتی ہے؟ حکومت کہتی ہے ہم سے اس وقت تھوڑی سی ریلیکسیشن لینے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ FATF کے حوالے سے جو قانون سازی کی ضرورت ہے, اور اس سے پہلے اپوزیشن ایک اور بھی مظاہرہ کر چکی ہے, وہ ہے کلبھوشن کے حوالے سے جو قانون سازی عالمی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں مطلوب ہے. وہ ایک نیشنل ایشو ہے, لیکن اس پر بھی اپوزیشن نے تعاون نہیں کیا اور اس پر بھی تعاون نہیں کر رہی. تو ٹھیک ہے, مخالفت ضرور ہونی چاہیے, اور اگر اس قانون کے اندر کچھ سکم ہے اس کی نشاندہی بھی ہونی چاہیے. لیکن میرا خیال ہے حکومت سے جو غلطی ہوئی ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ اس کو چاہیے تھا کہ قائمہ کمیٹی میں یہ معاملہ ڈسکس ہو جانا چاہیے, کچھ طے ہو جانا چاہیے کہ اس کو کس طریقے سے پاس کرنا ہے, پاس کرانا ہے. اگر یہ چیزیں وہاں پہلے ہی قائمہ کمیٹی میں طے ہو جاتی اور پھر جب قانون پیش ہوتا, بل پیش ہوتا,
تو اس پر اتفاق رائے سے کوئی فیصلہ ہو جاتا. یا اتفاق رائے نہ بھی ہو, اختلاف رائے بھی ہو, لیکن اس کے اندر ایک چیز بہرحال ذہن میں رہنی چاہیے کہ قومی مفاد برتر ہے. یہ نہیں ہے کہ مخالفت برائے مخالفت میں حکومت کو ناکام کرنے کے لیے اس کی جو میجارٹی کا حق ہے کہ وہ اگر اپوزیشن کسی قانون کو پاس کرنے میں اس کی مدد نہیں کرتی تو وہ اکثریت رائے کی بنیاد پر قانون پاس کر سکتی ہے. اور پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگر کثرت رائے سے قانون پاس ہو تو یہ جو مارشل لا ہے اور یہ زبردستی ہے اور یہ ظالمانہ قانون بنایا گیا ہے. ارشاد صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا ساتھ ایک چھوٹی سی بات کہ جو ڈرافٹ اپوزیشن کی طرف سے دیا جانا تھا اس حوالے سے کہ نیب کے قانون میں کیا ترمیم کی جائے, اپوزیشن وہ پہلے تو بیٹھ کے ایک ورکنگ کمیٹی تھی آپ کے سامنے ہی ہے, پھر وہاں سے یہ واک آؤٹ کر کے انہوں نے کہا جی اب اس کے بعد اے پی سی بات کرے گی. یہ پہلے بھی ایک دفعہ اے پی سی آئی تھی اور قوانین کے حوالے سے بات ہوئی کہ جب اے پی سی کے تھرو ہم تمام جماعتیں مل کے وہاں پر بات کیا کریں گے. احسن اقبال صاحب کچھ روز پہلے فرما رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے میں سعد رفیق صاحب والے فیصلے میں نیب کے حوالے سے جو ریمارکس آئے ہیں ججمنٹ میں, انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو سمجھ لیں کہ وہ ہمارا ڈرافٹ ہے. تو یہ کس قدر آپ کہہ لیں اس کو کہ ایک جائز جواب ہے, بجائے اس کے کہ باقاعدہ آپ لا میکنگ کے لیے ایک اپنا ڈرافٹ پیش کریں. آپ کہہ رہے ہیں جی سپریم کورٹ کا فیصلہ اٹھا لیں اور اٹھا کے سمجھ لیں کہ یہ ہمارا ڈرافٹ ہے. دیکھیں, ایک تو ریمارکس ہیں نیب کے بارے میں سپریم کورٹ کے, اور وہ ضمانت کا کیس ہے. پہلی بنیادی چیز یہ ہے, یعنی جو لوگ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں ان کو تو وہ تسلیم نہیں کرتے. ان کو تو کہتے ہیں یہ 5 ججوں کا فیصلہ ہے, 5 ججوں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر سکیں کسی شخص کے بارے میں, کسی کی اہلیت نااہلیت کے حوالے سے. لیکن اسی سپریم کورٹ کے 2 جج جب ایک ریمارکس دیتے ہیں ضمانت کے کیس میں تو ان کو وہ کہتے ہیں جی ہمارا ڈرافٹ سمجھ لیجئے. یہ تو عجیب ایک تضاد ہے جس کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ریمارکس اپنی جگہ پہ, نیب کی خامیاں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ جو حکومت کوشش کر رہی ہے وہ بھی تو وہی خرابیاں دور کرنے کے لیے, وہ خامیاں اور کمزوریاں دور کرنے کے لیے کر رہی ہے. تو آپ تعاون کریں, آپ اپنا متبادل تجاویز دیں. اس کے بعد ہمارے ہاں جو ایک خرابی پیدا ہوئی ہے یہ میاں نواز شریف صاحب کے دور سے, بلکہ زرداری صاحب کے دور سے 18ویں ترمیم آئین میں ہو رہی تھی. 100 سے زائد ترامیم آئین میں ہوئے ہیں. یہ سب سے زیادہ ترامیم 18ویں ترمیم کے ذریعے ہوئے ہیں. ٹوٹل ہمارے ہاں 26 ترامیم آئین میں ہوئی ہیں, لیکن یہ ایک 18ویں ترمیم جو ہے 100 ترامیم سے زیادہ پر مشتمل ہے. اس طرح چوری ہوئی کہ کسی کو پتہ نہیں, ہوا نہیں لگنے دی گئی. ایک کمیٹی بنائی گئی, اس سے حلف لیا گیا کہ جی اس کی کوئی چیز آپ پبلک پر ظاہر نہیں کریں گے. وہ کمیٹی نے ایک مسودہ تیار کیا اور راتوں رات وہ پاس کر دیا گیا. حالانکہ رولز آف بزنس یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی قانون جب آپ اس کا مسودہ تیار کریں گے تو اس کو مشتہر کریں گے, عوام کے سامنے آئے گا. اس میں وکیل ہیں, اس میں دانشور ہیں, اس میں صحافی ہیں, اس میں دوسرے طبقات جن کے مفادات اور جن کے معاملات وابستہ ہیں, وہ اس پر ان کو پڑھیں, اس پر غور کریں, وہ اپنی تجاویز پیش کریں اور پھر حکومت اور اپوزیشن مل کر اس کو پاس کریں. لیکن ہمارے ہاں یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ نہ تو وہ مسودہ جو ہے مشتہر کیا جاتا ہے, نہ عوام سے رائے لی جاتی ہے, اور اس کے بعد من مرضی کی تشریح کر دی جاتی ہے. اگر اپوزیشن اپنی تجاویز پیش کر دے اور اس کے بعد حکومت اپنی تجاویز کی روشنی میں کوئی بل پاس کرتی ہے تو عوام فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اپوزیشن نے جو تجاویز پیش کی تھی وہ درست تھیں یا جو بل زبردستی منظور کیا ہے نیب نے وہ بہتر ہے. تو تجاویز جو دی جاتی ہیں اپوزیشن کی طرف سے متبادل, وہ اس لیے دی جاتی ہیں کہ عوام کو پتہ چلے کہ ان کے مفادات کا تحفظ کون کر رہا ہے, حکومت کر رہی ہے یا اپوزیشن. لیکن اگر اپوزیشن اپنی تجاویز ارشاد صاحب بات تو پھر وہیں پہ آ گئی. وہ پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ وہاں پر اسمبلی میں جس طرح کا ماحول بنا ہوتا ہے وہ آگے کوئی دعا یا معجزہ ہی ہوگا کہ وہ تبدیل ہو. جب کنسنسس کی ہوا ہی نہیں ہے, یہ ہمارے یہاں روایت ہی نہیں ہے, تو آگے بھی پھر یہی ہونا ہے, اسی طرح سے چلے گا. ایک سیکنڈ, کنسنسس جمہوریت میں اتفاق رائے بہت کم ہوتا ہے. جمہوریت فیصلے کثرت رائے سے ہوتے ہیں. میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کنسنسس نہ ہو, لیکن جب یہ مسودہ پیش کریں گے, اپنی تجاویز پیش کریں, عوام یہ فیصلہ کرنے میں بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ جناب اس کی تجاویز جو اپوزیشن کی ہیں وہ قابل عمل ہیں, کیا وہ کسی طبقے کے مفاد پر مبنی ہیں یا عوامی مفاد پر مبنی ہیں, کیا اس میں رول آف لا کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں یا نہیں کیے گئے.
تو عوام کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو. بھلے حکومت اپنی مرضی کی تجاویز منظور کرے, مرضی کا بل منظور کرے, لیکن عوام کو فیصلہ کرنے میں آسانی تو ہوگی کہ حکومت غلط ہے یا اپوزیشن غلط ہے. مبشر بخاری صاحب, آپ کو یہاں پہ کیا لگ رہا ہے, اپوزیشن اس وقت چاہ کیا رہی ہے؟ یہ کس قسم کا آرگیومنٹ ہے کہ جی اس کو ڈرافٹ سمجھ لیا جائے سپریم کورٹ کے ریمارکس کو, دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ ضرور ترامیم کرنی چاہیے, یہ بڑا ظالمانہ قانون ہے, ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے نہیں کیا. اب معاملہ آیا تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو آپ ہمارا ڈرافٹ سمجھ لیں, جو سپریم کورٹ کے ریمارکس آئے. اکبر, دو تین چیزیں ہیں. ایک تو روش ہے جنرل. آپ اگر حکومت کی روش کو دیکھیں تو ذرا آرڈیننسز کی تعداد مجھے بتا دیجئے جو ایشو کیے گئے. پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے آپ کو آرڈیننسز کی, جس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ فشی. اور چونکہ یہ روش اپنا لی گئی کہ آرڈیننسز کے ذریعے آپ اپنے احکامات نافذ العمل کر دیں گے, تو اس کے بعد میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ کا اپنا مرال ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ آرڈیننسز کی سیاست جو ہے یا اس طرح کی قانون سازی جو آرڈیننس کی بنیادوں پہ ہو وہ قطعاً اچھی نہیں ہوتی. یہ بھی ایک چیز ہے جو لیجسلیٹر کو ڈسکریج کرتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کا جو رویہ ہے وہ نان سیریس اسی وجہ سے ہوا ہے. میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ اپوزیشن کو اپنا اس میں بھرپور رول پلے کرنا چاہیے تھا, نہ کہ یہ کہنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کے دو جو سینٹنسز ہیں وہی ہمارا موقف ہے. یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس نہج تک لے جانے میں میرا خیال ہے حکومت کا ہاتھ زیادہ ہے. جو پارلیمنٹ میں ہوتا ہے, مراد سعید صاحب کی تقاریر اپنی جگہ پہ ہوتی ہیں اور اس کے دوران اپوزیشن چلی جاتی ہے. خان صاحب کتنی دفعے آتے ہیں, نواز شریف صاحب کا تو ریکارڈ تھا کہ وہ نہیں آتے. تو بخاری صاحب جو دیکھ رہے ہیں لوگ, ان کے لیے ذرا ایزی کر دیتے ہیں سارے معاملے کو. یہ یوں ہی چلنا ہے سارا معاملہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہی ہوگا کہ اب اپنی مرضی کا قانون میں جو ترامیم ہے وہ حکومت کر دے گی, اپوزیشن پھر اسی طرح سے بولتی رہے گی, ایک مرتبہ پھر چاہتے نہ چاہتے ہوئے یہ تنازع کا شکار ہی رہے گا یہ سب, یہ جو آرڈیننس ہے. جی بالکل, بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے چونکہ یہ بن گئے, یا پھر وہ کہہ رہے ہیں ختم ہی کر دیں اس کو, یا پھر کہہ رہے ہیں ختم کر دیں. میری سمجھ میں ایک اور بات نہیں آتی. یہ جو اپوزیشن نے ایک ایلیگیشن لگایا ہے, یہ ایلیگیشن نہیں بلکہ فیکٹ ہے کہ نیب چیئرمین کی ایکسٹینشن کی بات تو تھی اس میں. اب جب نیب چیئرمین صاحب کا معافی کے ساتھ ایک ویڈیو بیان منظر عام پہ آیا, اس کے بعد آپ نے نیب کی روش دیکھی, وہ ایک بھرپور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ٹائپو تھا, بھرپور طریقے سے چلیے ایکسٹینڈڈ لکھا گیا, بس دوبارہ انہوں نے کہا یہ کیسا ٹائپو ہے, اتنے بریلینٹ مائنڈز ادھر بیٹھے ہیں اور اس میں ٹائپو ہو جاتا ہے, پروف ریڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کیسے ٹائپو جا سکتا ہے. آج میں آپ کو ایک مسودہ دیتا ہوں, میں خود پڑھ کے دیتا ہوں, پھر آپ کو دیتا ہوں, آپ آگے اسے پروف ریڈ کرتے ہیں, اس کے بعد وہ ٹیبل ہو جاتا ہے. یہ کیسے پاسبل ہے اتنا بڑا ٹائپو چلا جائے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں ایز اے جرنلسٹ جو ہے وہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس سارے سین کے بعد نیب کی جو ٹلٹ تھا وہ اسپیشلی وہ چینج ہوا, اس میں دو پارٹیز کو کیا گیا. اور جب ایسی کوئی ارشاد صاحب مجھے انڈورس کریں گے, کوئی بھی بندہ اس طرح کی کنٹروورسی کا شکار ہو جائے جس میں ثابت ہو اور پوری قوم دیکھ رہی ہو کہ وہ بھی اختیارات کا ناجائز استعمال ہی ہوتا ہے, اگر وہ ناجائز استعمال کر رہے ہیں تو ان کی ایکسٹینشن کی تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے. اور اگر وہ ٹائپو بھی تھا تو پھر جس نے ٹائپو کیا ہے اس کو سامنے لائیں, جناب اس نے ٹائپو کیا ہے, کیونکہ ایکسٹینشن تو ان کی بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہ تو کبھی بھی نہیں ہونا سر. اس سے پہلے بھی ایک وہ بہت بڑا معاملہ ہوا تھا یہاں پہ, جو حلف نامے کے اندر آپ کو پتہ ہے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جو تبدیلیاں کی گئی تھیں نواز شریف دور میں, اس وقت بھی ایکسپلینیشن تو اسی طرح کی آئی. کچھ اور معاملات پر بھی بات کرنی ناظرین, لیکن یہاں پر ایک بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو بات ہوتی ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کے سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہیں. ارشاد صاحب, یہ جس ٹائپو کی بات ہو رہی ہے, اپوزیشن ہی کہتی ہے, خواجہ آصف نے آن فلور آف ہاؤس کہا کہ ان کی نیت نظر آتی ہے سارے معاملے سے, اور یہ ابھی بھی ایکسٹینشن کی اس وجہ سے بات کر رہے تھے کہ یہ صرف ہمارے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں, اس وجہ سے ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں ان چیئرمین نیب کو. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جو ایک چیئرمین نیب نے خود بھی کہا تھا ہواؤں کے رخ بدلیں گے, وہ صرف ڈائلاگ ہی تھا, ہواؤں کے رخ ابھی تک کوئی خاص بدلے نہیں ہیں, نہ ہی آگے بدلیں گے, اور اسی وجہ سے حکومت جان بوجھ کر ایکسٹینشن دینا چاہتی تھی؟ آپ کو یہ لگتا ہے؟ دیکھیں, میں تو اس بات کو بالکل نہیں مانتا کہ ٹائپ کی ایسی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ کوئی قانون اور پیش کر رہے ہیں اور اس میں اچانک کوئی کلرک جو ہے
یا ٹائپسٹ جو ہے وہ لکھ دے کہ جناب چیئرمین نیب کو اتنی ایکسٹینشن دے دی جائے. ٹائپ کی غلطیاں ایسی ہوتی نہیں ہیں، نہ ہوئی ہیں ہمارے ہاں. ایک کام کیا جاتا ہے سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے، لیکن اخلاقی جرات نہیں ہوتی کہ اس غلطی کو تسلیم کیا جائے، کیونکہ اگر تسلیم کر لی جائے تو پھر مطالبہ ہوگا کہ جو ذمہ دار ہے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے، اور ہمارے ہاں یہ رواج ہے نہیں. تو اس بات سے تو بالکل میں بخاری صاحب سے متفق ہوں کہ اس طرح کی چیزیں ٹائپ کی غلطیاں نہیں ہوتی، یہ جان بوجھ کر کیا جاتا ہے. دوسرا ایشو ہے چیئرمین نیب کی ایکسٹینشن کا. تو اگر حکومت وہ کرنا چاہتی ہے تو وہ بھی قوم کے سامنے لائے، اپوزیشن کے سامنے لائے کہ ان وجوہات کی بنیاد پر ہم چیئرمین نیب کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، ان کی کارکردگی کی بنیاد پر، حسن کارکردگی ہے یا کوئی اور قانونی پہلو ہے، اخلاقی پہلو ہے، وہ سامنے آنا چاہیے. حسن کارکردگی، ارشاد صاحب معذرت قطع کلامی کی، حسن کارکردگی کی اپوزیشن کے خلاف مزید ایکشن لیا جائے، مزید اپوزیشن ہی کے لیڈران کو پکڑا جائے اور 90 دن اپنے ریمانڈ میں رکھا جائے، یہ حسن کارکردگی ہو سکتی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہیں سے بھی کہ وہ ہواؤں کا رخ تبدیل ہوگا جو وہ خود کہتے تھے چیئرمین نیب؟ دیکھیں، میں اس منطق سے تو متفق بالکل نہیں ہوں کہ جی کارروائی اپوزیشن کے خلاف اگر ہو تو ہم کہیں کہ جی اپوزیشن کے خلاف ہو رہی ہے تو حکومت کے خلاف کیوں نہیں ہو رہی. صحیح. اس لیے کہ جو لوگ 12 سال تو 10 سال تو مسلسل، اس سے پہلے بھی 30 سال اور 20 سال 25 سال حکمران رہے ہیں، ظاہر بات ہے ان کے کیسز ہوں گے، ان کی گرفتاریاں ہوں گی، ان کو سزائیں ملیں گی. اور جو کیسز سامنے آئے ہیں ان میں دوران سماعت اگر جو استغاثہ ہے وہ ثابت نہ کر سکے اور چیز ہے، یا کمزوریاں قانونی، اور لیکن ساری دنیا کو معلوم ہے کہ 1985 سے پہلے ہمارے یہ سیاستدانوں کی مالی حیثیت، مالی حالت کیا تھی اور آج کیا ہے، اور یہ پیسہ کہاں سے بنا ہے. اپوزیشن والے کہتے ہیں نا سر، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دائیں بائیں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پچھلی حکومتوں میں بھی تھے، ان کے خلاف کیسز بن سکتے ہیں، وہاں پر سٹیج پر کام چل رہا ہے. میں اس طرف آتا ہوں. علیم خان حکومت کے سینئر وزیر تھے، گرفتار ہوئے. سبطین خان گرفتار ہوئے. پرویز خٹک کے خلاف کیس چل رہا ہے. یہ منطق نہیں ہونی چاہیے. یہ منطق ہمیں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ جن کے خلاف حکومت کے جن لوگوں کے خلاف کیسز ہیں ان کیسز کو بھی منطقی انجام تک پہنچایا جائے. لیکن یہ کوئی منطق نہیں ہے کہ چونکہ اپوزیشن کے لوگ پکڑے گئے ہیں تو اس لیے حکومت کے لوگ بھی پکڑے جائیں. بالکل ٹھیک ہے، بڑی زبردست لاجک ہے ارشاد صاحب. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیئرمین نیب ہیں، یہ جو موجودہ نیب کا سیٹ اپ ہے، یہ ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے جو اس کی گرفت میں ہے آج کل. اگر چیئرمین نیب جو ہیں وہ انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں تو یہ عمران خان نے نہیں لگائے، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی کانسنٹ سے لگے تھے اور ان کے اتفاق رائے سے لگے تھے. پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے بیسیکلی اس وقت، ان کے کینڈیڈیٹ تھے، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تو نہیں تھے. میں تو اس بات سے جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر وہ ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے حکومت تو اس کا بھی کوئی جواز پیش ہونا چاہیے، معقول جواز ہونا چاہیے. پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی بندہ دوسرا اتفاق رائے سے لایا جائے اور اس کو بٹھا دیا جائے اور اس کی جو کریڈیبلٹی ہو، ساکھ ہو، وہ کسی شک شبہ سے بالاتر ہونی چاہیے. بخاری صاحب، یہ ویسے نیب کی بات پوری کر لیں پھر اس معاملے پہ بھی آتے ہیں. یہ جسے پکڑتی ہے نیب، جس کے خلاف انکوائری کھلتی ہے، وہ ہر بندہ شریف ہے، ہر بندہ حاجی نمازی پرہیزی وہاں سے نکل آتا ہے. کوئی بندہ ہی نہیں ہے وہاں پہ جس پر الزام چلے ثابت تو نہیں ہو پاتا. لیکن کیا ہم یہ سارے کے سارے فرشتے تھے؟ دیکھیے اکبر، میں بڑی ہی سنجیدگی سے یہ بات کر رہا ہوں اور میرا کنوکشن ہے. مجھے نیب کے لوگوں پہ، مجھے نیب چیئرمین کی نیت پہ کوئی شک نہیں، لیکن اہلیت کی کمی نظر آتی ہے. ایک بات تو یہی وجہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں ان کی جو انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں وہ اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیتی ہیں، انہیں واپس لے جائیے آپ نے کیا کیا. ایک دوسری بات اس پہ بھی مجھے بڑا میری کنوکشن ہے اس پہ کہ جب کوئی ادارہ جس کی ریپوٹیشن یہ ڈیولپ ہو جائے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ٹول ہے. دیکھیے 2000 سے پہلے، یعنی جنرل مشرف کے کو سے پہلے ریڈ کو بنا، جس میں سیف الرحمان صاحب جو میاں نواز شریف صاحب کو روز اخبار سنایا کرتے تھے وہ اس کے ہیڈ بن گئے. 23 کیسز آصف زرداری صاحب پہ کیے، ایک بھی پروف نہیں ہوا. اس کے بعد پنڈی کورٹ میں آصف زرداری صاحب
کہ پاؤں پکڑ کے معافی بھی مانگی سیف الرحمان نے کہ نا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز سے مجھے معاف کر دیں. اس کے بعد جنرل مشرف آئے, انہوں نے نیب کا ادارہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ, لیکن اگین اہلیت نہیں تھی, پروف نہیں ہو سکے بہت سارے کیسز زرداری کے وہ بھی ہیں جہاں پر صرف اس وجہ سے فیصلہ ان کے حق میں آ گیا کہ فوٹو کاپیز اکبر دوسری بات نہیں آپ ایک بات بھول رہے ہیں, ایک ٹیپ بھی منظر عام پہ آئی تھی جس کے نتیجے میں جج کو جانا پڑا تھا, جس میں سیف صاحب ڈکٹیٹ کروانے, جو ہم بات میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ نیب بنا اور نیب کے پہلے چیئرمین ایک سرونگ لیفٹیننٹ جنرل امجد حسین صاحب بنے. ہمیں اس وقت بڑی امیدیں تھیں, یقین کیجئے, اگرچہ ہم کسی بھی ملٹری سیٹ اپ کو سپورٹ نہیں کرتے, بہت سارے جو جمہوریت پسند ہیں, لیکن ہمیں یقین کیجئے بہت امیدیں تھیں کہ ہاں اب کوئی احتساب ہوگا. اس میں ہم نے دیکھا کہ ریفرنسز بنے اور بہت سارے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, اور بعد میں کیا ہوا, ان کو پلی بارگینز, کلین چیٹس, اور وہ سارے لوگ جا کے کیوں لیگ میں بیٹھ گئے. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں, پروگرام کا اصل میں وقت کم ہے نا, میں نے ایک ٹاپک اور بھی ڈسکس کرنا ہے. معاملہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے معاملہ چل رہا تھا جب سٹارٹ ہوا تھا یہ احتساب کا ادارہ, اسی طرح سے اب تک چلتا آ رہا ہے. میں پنچ لائن یہ ہے کہ جب کسی ادارے کی ریپوٹیشن یہ ہو جائے تو ایسے ادارے کو ختم کر دینا چاہیے یا پھر اس کو ریسٹرکچر کرنا چاہیے. اس کے لیے گورنمنٹ بالکل ٹھیک ہے. اچھا ارشاد صاحب, یہ اپوزیشن کا جو رول ہے اس وقت وہ آپ نے دیکھا ہی ہے, ہم اپنے ناظرین کو دکھا دیتے ہیں ویسے وہ کلپ, جس میں بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو کہ آپ پہل کیجئے, آپ لیڈ کیجئے اس مارچ کو, اس مخالفت کی تحریک کو, عوام کو جو ہم نے روڈز پر نکالنا ہے, اور اس حکومت کے خلاف ہم مہم چلائیں گے, اور دن تھوڑے رہ گئے ہیں اس حکومت کے. یہ دیکھیے ذرا ناظرین. شہباز شریف صاحب خود کووڈ پیشنٹ, اپنی انڈر لائن کنڈیشنز کے باوجود تب میرے ساتھ رابطہ میں تھا, آن دا فون رابطہ میں تھا, مولانا صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے, اور ہم اپوزیشن کا کام تب بھی چلا رہے تھے. اب شہباز شریف صاحب آپ کے سامنے ہے, صحتیاب ہو گیا ہے, ہمارا انقلاب کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہے, اور آپ دیکھ مگر میں نے کہا کہ جو جوان کندھے ہیں ذمہ داری میں ان کو دوں گا. ناظرین آپ نے سنا ہے ارشاد صاحب, اس میں جو پہلے آپ چل رہا ہے, بلاول کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب لیڈ کریں گے, وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ یہ جوان بلڈ ہے یہ لیڈ کریں گے. تو سیریسنس تو نظر نہیں آ رہی اس معاملے کے اندر. یہ صرف ایک وہی, اور پھر ساتھ ایک چیز ایڈ کر دوں, اس پہ بھی جواب دے دیجیے گا کائنڈلی. مولانا فضل الرحمان یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں تو ملنا ہی نہیں تھا چاہ رہے آپس میں, شہباز شریف اور بلاول, انہوں نے یہ ڈیل بروکر کروائی ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ ان دونوں باتوں پہ؟ میرا خیال یہ ہے, میری معلومات یہ ہیں کہ اس وقت جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ بٹوین اپوزیشن لیڈرز کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے ہیں, کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان, پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان, کہ اس کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. یہ کوئی حکومت کے لیے خطرہ بننے کے لیے نہیں ہے. اس وقت جب یہ ان کے جو اپنے اختلافات ہیں, جو اپنے بے اعتمادی ہے وہ ختم ہوگی, تو اگلا مرحلہ تحریک کا آئے گا, اے پی سی کا آئے گا. کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کسی مار پہ ہیں, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ شہباز شریف صاحب کسی مار پہ ہیں, شہباز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کسی مار پہ ہیں. یہ جو ملاقاتیں ہیں بیسیکلی آپس کی جو بے اعتمادی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہو رہی ہے. ایک دوسرے کو یقین دہانیاں کرائی جا رہی ہیں کہ نہیں جی نہیں ہم مل کر چلنا چاہتے ہیں اور ماضی کی طرح ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں گے. مولانا فضل الرحمان کو ان دونوں پر اعتماد نہیں ہے, کیونکہ پچھلے سال انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو آگے لگایا, وہ بیچارے اپنے ہزاروں جو پیروکار تھے, معتقدین تھے, ان کو لے کے اسلام آباد پہنچ گئے, اور اس کے بعد ایک ایک تقریر کر کے بلاول صاحب اور جناب شہباز شریف صاحب فارغ ہو گئے. ڈیلز لے لی سر, کوئی کھانا چائے پانی پوچھنے والا بھی نہیں تھا. تو مولانا فضل الرحمان کو دونوں پر اعتماد نہیں ہے, دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے. تو جب تک یہ اعتماد بحال نہیں ہوتا میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کوئی کارنامہ انجام دے سکتی ہے. اور ویسے بھی اس وقت حالات جو ہیں کسی احتجاجی تحریک کے حق میں نہیں ہیں, اس کے لیے سازگار نہیں ہے. اپوزیشن صرف اسمبلی کے اندر باہر ہنگامہ آرائی کرتی رہے گی, تقریری مقابلہ ہوتا رہے گا, اس سے آگے کی میں کوئی توقع نہیں کرتا. صحیح. مبشر بخاری صاحب, جو اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ حکومت ملک کے لیے ناسور ہے, یہ اپوزیشن کے الفاظ ہیں,
وہ کہتے ہیں کہ عوام کا حال برا ہے. کورونا وائرس کی وجہ سے اوور آل دنیا کے اندر جو ڈپریشن، اکنامک ڈپریشن آیا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے, لیکن اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کی پالیسیز ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اس حکومت کو جانا چاہیے, یہ حکومت چلی جائے, ہم اس حکومت کو نکال دیں گے. ایٹ دا ویری سیم ٹائم پریکٹیکل کسی قسم کا ان کا ارادہ نظر نہیں آتا. تو جو بلاول نے بات کی اس ملاقات کے بعد, انہوں نے کہا کہ عید الفطر کے بعد, عید الاضحیٰ کے بعد اثرات نظر آئیں گے اس ملاقات کے, پتہ چلے گا یہ جا رہی ہے حکومت, نعرہ ہی ہے صرف. دیکھیے ایک جو گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ابھی جتنی پارٹیز ہیں, دونوں بڑی پارٹیز کی, ہم پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کی بات کر لیتے ہیں, یہ دونوں ان کے اندر یقین ہے کہ یہ سازگار ماحول نہیں ہے, نہ ہی حالات ایسے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اگر ان ہاؤس چینج کے نتیجے میں ڈرائیونگ سیٹ سنبھالنے کی نہ پوزیشن میں ہے نہ کوئی چاہتی ہے. اب یہاں پہ آ جاتا ہے, پہلے ہم مسلم لیگ نواز کو اگر دیکھیں, میاں نواز شریف جو ہیں وہ اپنے زور سے گر جائے گی یہ حکومت, وہ اس فلسفے پہ قائم ہے. شہباز شریف صاحب پاکستان آئے تھے کہ ان ہاؤس چینج ہوگی اور اس کے نتیجے میں انہیں بنا دیا جائے گا, لیکن جب وہ واپس آئے تو گیم ان کے لیے چینج ہو گئی, جس کے نتیجے میں اب وہ انہیں تھوڑا سا خاموشی سے بھی بیٹھنا پڑا. بلاول بھٹو صاحب کے جو مسائل تھے وہ انہوں نے 3 اٹیمپٹس کی شہباز شریف صاحب کو ملاقات کے لیے. شہباز شریف صاحب نے مختلف وجوہات کی بنا پر انہیں ٹال دیا. وہ ایک ری ایکشن, چونکہ جذباتیت ہوتی ہے اس ایج میں, وہ ایک ری ایکشن ڈیولپ ہو گیا. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں ارشاد صاحب نے فرما دیا کہ وہ ان دونوں پہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ہاتھ تو دونوں پارٹیز نے کیا تھا, یہ تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ پہلے وہی بات کہ ایک پیج پہ جب تک پارٹیز نہیں آ جاتی, حکومت کو گرانا ان ہاؤس تبدیلی میں کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے. اور اسپیشلی اس وقت جب حکومت کے پیچھے وہ طاقتیں ہیں جن کے بارے میں خان صاحب کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہم ایک پیج پہ آئے ہیں, اور وہ اگر وہ طاقتیں بھی نالاں ہو چکی ہیں حکومت سے, تو یہ بڑی آئیڈیل سچویشن بنتی ہے. لیکن ہو گئی ہوتی تو, جو کہ کبھی اپوزیشن کلیم کرتی ہے لیکن ایکٹ اس کے برعکس کرتی ہے. دیکھیے کچھ باتیں تو ایسے, پروگرام کا اصل میں سر وقت ختم ہو رہا ہے, میں اجازت لینا چاہتا ہوں ناظرین سے. جو بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ تجزیہ تھے ارشاد عارف صاحب اور مبشر بخاری صاحب, ان کا کہنا یہی تھا کہ اپوزیشن دعوے تو ہر طرح کے کر رہی ہے, لیکن مزاحمتی تحریک چلانے کے لیے ماحول اس وقت نہ سازگار ویسے ہے, نہ اپوزیشن کے لیے, نہ ہی آگے آپشن نظر آ رہی ہے, نہ ہی آگے یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر مزاحمت کی تحریک چلا کر اس حکومت کو کسی طرح سے گھر بھیج بھی دیا جائے تو اس کے بعد کون ڈرائیونگ ویل پر آئے گا اور کوئی آنے کو تیار ہوگا بھی کہ نہیں. تو یہ تمام معاملات ہیں, اپوزیشن کی یہ تمام دعوے کھوکھلے ہی ہیں. یہ پروگرام یہاں پہ ختم ہوا ہے ناظرین, آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.